55 लाख नौकरियां मिली हैं लोगों को इमरान खान के दौर के अंदर। आर्टिकल 19 इज़हार राय का हक देता है। आप कैसे पैमरा को कह सकते हैं कि फलाने बंदे की तस्वीर ना चलाओ, तकरीर ना चलाओ? खान साहब ने हमें खुद अंगेज किया बतौर वकील। जब 9 मई का मामला आया, मुझे भी डंडे लगे, खान साहब को उठा लिया गया। खान साहब ने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दिया। लोगों को जलसी भी हुई कि यार इसे क्यों दे दिया, जायदाद ना उतरवा ले अपने नाम से। जितने छोड़ने वाले बंदे हैं ना, खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। दूसरी तरफ आप देख लेना जी, लिया जी 12 अरब का लिया, आप हमारा क्या कर लें? ऐसे 3 काम जो खान साहब बाहर आके जेल से करेंगे वो माफ़ करेंगे। जहाँ मुल्क का पैसा लूटा हुआ है ना, वहाँ वो माफ़ी नहीं करते। इलेक्शन की तरफ जल्द से जुलूस रख देंगे। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई तल्लक नहीं। हम वो लोग थे जिन्होंने जापान को कर्जा दिया। आज हमारा 90,000 अरब रुपए पाकिस्तान का कर्जा है। अवाम की राय के बगैर आपने बंदे को बैठा दिया, फिर उसको गिरा दिया। ये बंद होना चाहिए। हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पोस्टें शेयर की हुई थी। हम हाई कोर्ट में भी गए बार बार। ये पहले बाइस हैं कि इनसे केस ट्रांसफ़र किया जाए। ये कहते हैं जी कि हम रिहा करते हैं लेकिन आप लंदन चले जाएं। ये 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब का सक्सेसर कौन होगा? खान साहब का सक्सेसर तो कभी हमने सोचा नहीं है। यहाँ डिक्टेटरशिप है, कब्ज़ा है इस्टेब्लिशमेंट का। वो कब्ज़ा वापस हो तो मुल्क ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इकरार रियाज, आप देख रहे हैं गुफ्तगू। आज हमारे साथ गुफ्तगू में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने मुल्क के मुश्किल तरीन कानूनी लम्हात में खान साहब का साथ नहीं छोड़ा और आज भी खान साहब की शाना बशाना खड़े हैं और तब से अब तक खड़े हैं कि जब बड़े बड़े नाम जो थे वो मंजरनामे से गायब हो गए। अस्सलाम वालेकुम नईम हैदर पंजोता साहब, वेलकम टू गुफ्तगू। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक है करा, बहुत शुक्रिया, वेलकम। आप आए और शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया जी। अच्छा मुझे बताएं, आपने लॉ की तालीम हासिल की, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्स में आपने काम किया, ठीक है, तो फिर पॉलिटिकल वकील कैसे बने, ये स्टोरी क्या है? देखिए, मैं बेसिकली लॉ किया मैंने सरगोदा से, कायद आज़म लॉ कॉलेज जो एफिलिएटेड है लाहौर के साथ। और मेरा बचपन भी वहाँ सरगोदा में गुजरा। ज़्यादा टाइम मेरे वालिद साहब फौत हो गए तो मेरे ऊपर घर की सारी ज़िम्मेदारी थी, तो मैंने प्रैक्टिस वहाँ पर स्टार्ट की, पहले भलवाल में। फिर मैंने वहाँ से मूव किया, हमारी एक तहसील नई बन गई, यानी एक कम्प्लेक्स नया बन गया वहाँ पर, जुडिशल कम्प्लेक्स। तो मैं फिर चला गया भेरा। भेरा से जो है ना वो फिर मूव इस्लामाबाद की तरफ गया। जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट के साथ साथ मेरे अंकल जो खान साहब के केसेस वगैरह में पेश होते थे, शाहिद नसीम गोंदल, वो यहाँ पर मूव हुए इस्लामाबाद के अंदर। तो क्योंकि दफ्तर हमारा जो लाहौर में था, इंतज़ार हुसैन पंजोता बड़े भाई हैं, वो तमाम लोग मिल के ऑलरेडी वहाँ पर कर रहे थे। तो जब वो सारी टीम यहाँ पर मूव हुई तो उन्होंने कहा कि आप भी इस्लामाबाद मूव करें। तो बस 2019 में इधर आ गए। खान साहब के केसेस जो हैं उनके अंदर पेश होते थे बतौर एसोसिएट, लेकिन अंकल की डेथ हुई। उसके बाद खान साहब ने हमें खुद अंगेज किया बतौर वकील और हम खान साहब के केसेस में पेश हुए। हमने खान साहब का मुकदमा जो है सवाबी के अंदर, जो पहला मुकदमा था वो हमने जीता। मेराज हुमायूं मुकदमे का नाम था। और इसी तरह फौजिया बीबी वो एक केस था जो MPs भाग गए थे 2018 के अंदर, 2017-18 के अंदर। तो वो जो MPs भाग गए थे उन्होंने मुख्तलिफ डेफामेशन सूट्स किए थे, तो उनमें खान साहब ने हमें अंगेज किया। तो फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट गई तो गवर्नमेंट के बाद जो है ना, क्योंकि एक खान साहब मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो हमने फ़ैसला किया कि खान साहब का साथ देना है। उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर केसेस होंगे। तो पहले हम केसेस में पेश होते रहे, लेकिन बाद में जब 9 मई का मामला आया उसके बाद ये सूरत हाल आ गई कि मुझे भी डंडे लगे, खान साहब को उठा लिया गया। तो वो एक जो उन्होंने जुल्म किया, खान साहब जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े थे, हम उनके साथ थे, बतौर वकील थे। लेकिन हमने जब देखा कि यहाँ जो है वो ज़रूरी है कि हर मामले के अंदर हम इन्वॉल्व हों और ख़ान साहब का साथ दें पॉलिटिकल मामलात के अंदर, तो हमने साथ दिया उनका। तो बस इसी तरह फिर 2024 में खान साहब ने टिकट दिया मुझे। उन्होंने ख़ुद तर्जुमान मुकर्रर किया, कोर कमेटी में डाला, ट्विटर ग्रुप में डाला और सबको कहा कि जो नई वीडियो बनाएगा उसको आप शेयर करें। सोशल मीडिया को कहा, जिसमें अज़हर मशवानी थे, बाकी तमाम लोग, जबरान अलियास वगैरह। यानी आप सिफारशी कल्चर से नहीं आए? मतलब ये अक्सर बातें होती हैं PTI में कि कुछ लोगों पर हाथ रख दिया जाता है और वो कुछ भी नहीं होते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनको नवाज दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया कि हम ग्राउंड से उठे हैं। एक बैकग्राउंड एक नॉर्मल फैमिली से है, कोई इस तरह लैंडलॉर्ड बड़े नहीं हैं। बस इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलता है। खान साहब ने ख़ुद जो है वो मौका दिया और खान साहब मौका देते हैं। मुझे अक्सर कहते थे कि यार तुम्हें हर केस का पता है, तो जब केस का पता है तो तुम बयान किया करो। मैं बयान करना शुरू हो गया।
جب میں نے بیان شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو پیغام جب بناتے ہو تو وہ انہوں نے سوشل میڈیا کو انگیج کیا اپنے ساتھ. تو میں پھر سوشل میڈیا کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ اب تمہیں ترجمان جو ہے نا میں اپنا لگا رہا ہوں. تو خان صاحب نے مجھے اسپوکس پرسن لگا دیا. اور واحد پاکستان میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ خان صاحب کا مختار خاص جو ہے وہ اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. یعنی ان کی جگہ کے اوپر جو ہے میں عدالتوں میں پیش ہو سکتا ہوں. انہوں نے مجھے اسپیشل پاور آف اٹارنی جو ہے وہ دیا. تو بڑا لوگوں کو جلسی بھی ہوئی کہ یار اسے کیوں دے دیا, ٹرسٹ یہ جائیداد نہ اتروا لے اپنے نام سے, یہ پتہ نہیں کیا نہ کر لے. خان صاحب کو ڈراتے تھے. تو بہرحال خان صاحب تو ایک ٹرسٹ کرنے والے بندے ہیں, وہ تو بڑی جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں. تو میں اکثر اس خان صاحب سے سوال بھی کرتا ہوں کہ آپ اتنا جلدی کیوں ٹرسٹ کریں. کہتے ہیں جب نیت بندے کی صاف ہوتی ہے نا. تو خان صاحب نے کتنا دھوکہ کھایا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی کتنا ٹرسٹ نہ کریں؟ دیکھیے میں نے خان صاحب کو جیل میں بھی کہا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آتا ہے آپ کو آ کے گائیڈ کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ شاید ٹھیک بول رہا ہے, تو یہ جو ہے نا اس میں اس شخص کی ہو سکتا ہے ایسی چیز نہ ہو سکتا ہے وہ 50 سال سے آپ کے ساتھ 40 سال سے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو اور دوسرا بندہ غلط آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ بلیو کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ابھی تو انفارمیشن کم ہے, لیکن میں نے کہا ابھی تو کم ہے لیکن باہر بھی آپ کی یہ صورتحال تھی. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ اپنے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چیز لے کر آئیں کہ لوگوں کو جج کرنا. انہوں نے کہا کہ بس اگلے بندے کا ایمان ہے, وہ کس طرح مجھے میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, میرا دل صاف ہے اس لیے میں ٹرسٹ کر لیتا ہوں. جس طرح سے وہ باتیں سن کے ان پر بلیو کر لیتے ہیں اور کوئی بھی اگر آ کے ان کو جیل میں بات بتائے تو وہ مان لیتے ہیں, انفارمیشن کا اگر فقدان ہے. تو سچے انسان کی یہ نشانی ہے. اگر وہ کسی کی ٹرسٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ دل میں نہیں رکھتے کہ میں اس پہ ٹرسٹ نہ کروں, اور جب ٹرسٹ کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب ان کا ٹرسٹ ہو جاتا ہے اور کوئی آ کے غلط بات کرے اس کے بارے میں کہ اس نے, کیونکہ کتنے لوگوں نے دھوکے دیے. علیم خان آپ کے سامنے ہے, پرویز خٹک چھوڑ گیا, اس سے پہلے کتنے نے, یہ فیاض الحسن کتنے لوگ تھے جو چھوڑ گئے. آپ نے کیا جیل میں جب آپ کی ملاقات ہوتی تھی خان صاحب سے, آپ نے کیا کبھی کوئی پریڈکشن دی کہ خان صاحب میں تو آپ کا مختار خاص سنا, مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں, تو خان صاحب یہ لوگ ہیں جو مجھے لگتا ہے یا جو ایسی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ یہ دھوکہ دیں گے اور وہ آپ کی بات پریڈکشن آپ کی سچ ثابت ہوئی؟ ہائی کورٹ میں لاہور میں تھے, میں خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا, وہ چلائیے گا, میں آپ کو تصویر بھیجوں گا. تو جب ہم جا رہے تھے تو خان صاحب نے راستے میں کہا کہ نا مطلب جو اس وقت لیڈران تھے پارٹی کے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو خان نے کہا کہ دیکھو ان کا نہیں حق بنتا تھا کہ یہ چھوڑیں, کیونکہ ہمارے کارکنوں پر نیچے لیول تک بڑا اس کا اثر برا پڑا ہے. تو اس موقع کے اوپر مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ واقعی انہوں نے غلط کیا اور غلط بھی کیا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب اس شخصیت کو لے کے بڑے افسوس میں چلے گیا کہ میرا نقصان ہو گیا. آپ نام نہیں لے رہے, کیا آپ نے کوئی پریڈکشن کی کسی ایکس وائی زی کے بارے میں اور وہ سچ ثابت ہوئی؟ نہیں, میں نے ایسی پریڈکشن نہیں کی. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ خان صاحب یہ فیل ہی نہیں کرتے کہ فلانا بندہ چھوڑو کر, اچھا ہنسنے لگ پڑتے ہیں, اچھا اس پہ بھی دباؤ ہو گیا, اچھا کمپرومائز ہو گیا, اچھا کوئی فائل نکل آئی ہوگی. تو خان کا یہ جتنے چھوڑنے والے بندے ہیں نا, خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. 8 فروری کو کیا ہوا, کتنے لوگوں نے چھوڑا, پھر کیا ہوا. تو عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, یہ جو نام نہاد لیڈر تھے جو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ان کے ساتھ تو نہیں کھڑی. اچھا اگر ہم آپ کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی نا ایز اے وکیل بھی اور ویسے نارمل بھی آپ کی بڑی کمپوز شخصیت ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کلیگز پارٹی میں اور بھی جو وکلا ہیں بڑی ایگریسو طبیعت کے مالک ہیں, تو آپ نے خود اپنی جو شخصیت ہے اس کو کمپوز رکھا یا آپ کی فطرت ہی ایسی ہے؟ نہیں دیکھیے, کوئی میری اتنی فطرت اس طرح سے نہیں ہے کہ بڑی پرفیکٹ ہے. انسان کے اندر غلطیاں ہیں, مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے, کسی چھوٹی سی بات پہ بھی آ جاتا ہے. لیکن پھر میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے غصہ کیا ہے تو یار یہ غلط کیا ہے, اس کو میں ریڈریس کروں. میں کسی کے ساتھ لڑتا بھی ہوں نا تو مجھے ہوتا ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی کے ساتھ برا بول دیتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے فوری نا. کچھ لوگ تو فیل ہی نہیں کرتے نا, مطلب وہ جو چیز جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لینا, جی لیا جی 12 ارب کا لیا, آپ ہمارا کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کے اندر تو بطور جماعت ان کے اندر احساس نہیں ہے, تو انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے. اچھا, سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ بننے کے بعد آپ نے سیاسی مقدمات لیے, تو یہ آپ نے خود فیصلہ کیا یا خان صاحب کی محبت بھی پیچھے؟ دیکھیں خان صاحب کی محبت تو تھی, لیکن جو کاز تھا خان صاحب کا, اس کاز کے اندر ہم نے اصولی طور پر یہ سمجھا کہ چیمبر پیسہ اور یہ چیزیں اہم نہیں ہیں. اہم یہ ہے کہ آپ اس کاز کے اندر جو ہے کامیابی حاصل کریں. ہم نے پھر چوز کیا خان صاحب کا ساتھ دینا اور ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ. لیڈر بھی, کارکن بھی, اور جس طرح سے خان صاحب سے آپ کو محبت بھی ہے, تو اتنے زیادہ یہ جو ڈیزگنیشنز آپ نے ایک ساتھ لے کر چلے تو مشکل نہیں فیس آئی؟
نہیں دیکھیں، مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب گھر میں آپ کے چھاپا لگتا ہے، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، میرے بھانجے وہاں پر ہوتے ہیں، شادی تو ابھی ہوئی نہیں ہے، تو وہ پریشانی یہ ضرور ہوتی ہے کہ یار دیکھو، مطلب ان کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ کیسے فیس کرنا ہے. اب مرد بھی اگر گھر میں بیٹھا ہو شخص، کوئی لڑکا بھی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ گھر میں پولیس چھاپا مارے اور گھر میں وہ گرفتار کرے یا لے جائے. تو عورتیں جو ہیں وہ جو ہے گھر میں چادر چار دیواری کا کبھی انہوں نے نہ جیلیں دیکھی، نہ کرمنلز فیملی ہیں، گھریلو فیملیز ہیں، اور گھروں میں جا کے داخل ہونا، ان کو ہراساں کرنا. تو اس وقت تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن جب خان صاحب کے کہا کہ اس کی بیوی جیل میں، بہنوں پہ مقدمات ہیں، اور ہسٹری جب دیکھی جاتی ہے اسلام کی، تو پھر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ حق کے پہ ساتھ کھڑے ہونا تو پھر یہ چیزیں میٹر. نیم صاحب، ابھی آپ نے بتایا ہونا لائٹر نوٹ کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کب ہوگی آپ کی شادی؟ میں نے تھوڑے ہاتھ سے تو پتہ لگ گیا سی کہ تسی گل پک کر لیے. بات یہ ہے کہ شادی اب دل تو میرا یہ تھا کہ خان صاحب جب باہر ہیں تو تب شادی ہو. اچھا، تو اگر خان صاحب باہر آتے ہیں، آپ تو خارے خاص ہیں ان کے، آپ نے ان کو کافی قریب سے آبزرو کیا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے، کوئی ایسے 3 کام جو خان صاحب باہر آ کے جیل سے کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ معاف کرنے والے بندے ہیں، وہ معاف کریں گے. لیکن جہاں ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے نا، وہاں وہ معافی نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2، خان صاحب جو ہے نا وہ اگر رہا ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی پریورٹی یہ ہوگی کہ الیکشن کے اندر، نیا الیکشن ہو یا پرانا منڈیٹ اگر واپس الیکشن کی طرف جلد سے جلوس رکھ دیں گے. 2 ہو گئی. نمبر 3 یہ ہو گیا کہ پہاڑوں پہ جائیں گے، نتھیا گلی، ماؤنٹینس کو وہ مس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو مس کرتے ہیں، تو ان سے ملاقات بھی کریں. اور کوئی ایسے 3 کام جو وہ نہیں کریں گے؟ اعتماد پہلے بہت زیادہ کیا، اب بڑا واپس لیتے ہوئے لوگوں کو بڑی چھان بین کریں گے کہ اس شخص کو لینا ہے، اس کو نہیں لینا. دوسری یہ چیز ہے کہ کافی ایکسپیرینس ہوا ہے، تو اب ایکسپیرینس کے بعد یا اندر جس طرح وہ رہے، وہ چیزیں جو ہے نا وہ اب ان کو ایک برداشت یا وہ لیول یا ایک جو فیلنگز ہوتی ہیں مزید ان کی، اور روحانیت وہ بڑا اللہ کے کلوز ہوئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر. قرآن پاک پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، تو سارا انہوں نے کیا ہے. تو وہ چیز ان میں اور زیادہ آئے گی اسلامی جو نقطۂ نظر سے، کیونکہ ابھی ٹرسٹ کا بڑا ان کو ہوگا کہ اس بندے پہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ مشکل سے کیا جائے. یہ بڑی ان کا سیکھ جاتا ہے نا انسان، تو یہ ان میں تبدیلی آئے گی. تو نعیم صاحب، جب آپ کا کلائنٹ بہت ہائی پروفائل ہو اور پورے ملک کی نظریں اس پر ہوں، پوری دنیا کی نظریں اس پر ہوں، تو کتنا دباؤ ہوتا ہے؟ آپ نے اس دباؤ کو کیسے ٹیکل کیا؟ خان صاحب کا جو ہے نا وہ سب سے پہلے دباؤ تو ان کا تھا نا کہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے. تو جب میں خان صاحب سے ملتا ہوں نا تو بہت زیادہ ایکسپوجر حاصل کیا، بہت زیادہ گرفت حاصل کی. تو اس کے بعد میں اگر کسی چینل پہ جا کے بیٹھتا ہوں نا، حامد میر سے لے کر کوئی مطلب سٹارٹ کے اندر ہیزیٹیشن، پھر میں جب دیکھا نا، میں نے کہا میں خان کے سامنے اتنا کھل کے بول رہا ہوں، تو یہ جتنے بھی ہیں خان کے لیول تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا نا. تو پھر میرا کانفیڈنس مزید ڈیولپ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے سلمان اکرم راجہ بھی ہوں گے نا، بے شک وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور آئینی عدالتوں میں ہزاروں مقدمے لڑے ہیں، تو وہ خان صاحب سے بیٹھ کے سیکھتے ہی ہیں. اور یہ جو آپ کے ناقدین کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں نا، انہوں نے کورٹ روم کو سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا ہے. دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ کورٹ روم کو سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا ہے، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا جو ہے وہ وکیلوں کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر ہیں، یا یہ جو نظام ہے انہوں نے غیر آئینی طریقے سے امریکہ کی بوٹ پالیسی کرتے ہوئے جو کارروائی ساری کی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سارا کرتی ہے، تو ڈھالا اسٹیبلشمنٹ نے ہے، اور یہ نون لیگ پیپل پارٹی جو اقتدار کے اندر یہ ملوث ہیں. تو یہ نہیں ججز کو فیصلے کرنے دے رہے، اپنی مرضی کے ججز بٹھائے ہوئے ہیں، دباؤ ان ججز پہ، اور ججز لیٹر لکھ چکے ہیں. چلیے ایک چیز یہاں پر ایڈ کرتی ہوں، اگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو جائے، ٹھیک ہے، ٹوٹلی نیوٹرل ہو جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی ہے، دوبارہ سے اسٹینڈ ہو پائیں گی؟ اور کہیں نہ کہیں دیکھیں نا، ایک سیاستدان کو یا پارٹیوں کو مدد کی ضرورت تو ہوتی ہے، اور یہ بھی خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب یہ حکومت کہتی ہے اور یہ جو آوازیں آ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ریکنسیلیشن کی طرف آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح ہے نا جی، انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کام ہے بیرکس کے اندر، سرحدوں پر جو ان کا دفاع کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے وہ کریں. اور جب کوئی فورس، اب فار ایگزامپل ایک آئی جی ہے، ٹھیک ہے جی، پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، اسلام آباد پولیس ہے، یا کوئی اور ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے کل کہہ دے جی کہ میری مرضی کا، اس کا ڈی جی کہے جی کہ میری مرضی کا جو ہے وزیر اعظم ہونا چاہیے، میری مرضی کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے.
تو یہ عوام کا فیصلہ تو نہ ہوا نا، یہ ایک شخص کا فیصلہ ہوا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام آتا ہے، مارشل لا لگے، کیا ملک آگے بڑھا. ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے جاپان کو قرضہ دیا. آج ہمارا 90,000 ارب روپے پاکستان کا قرضہ ہے. یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کی اٹھا کے، جس کو مرضی، عوام کی رائے کے بغیر آپ نے بندے کو بٹھا دیا، پھر اس کو گرا دیا، پھر بٹھا دیا، پھر گرا دیا. تو یہ سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے. توشہ خانہ کیس میں خان کی ڈیفنس کے دوران آپ کی ٹیم نے ایک فیس بک پوسٹ جج سے ریلیٹڈ کا یہ جو ایشو اٹھایا تھا، بڑا نازک ترین تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسکی نہیں تھا؟ اور بعد میں جب یہ مسئلہ اٹھا لیا فیس بک پوسٹ کا، تو بعد میں آپ کو کیا لگا کہ یہ اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیں، فیس بک پہ ہمایوں دلاور نے عمران خان کے خلاف نازیبہ الفاظ پوسٹیں شیئر کی ہوئی تھیں. تو ہمارا اس وقت بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پہلے باعث ہیں، اور ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے بار بار کہ ان سے کیس ٹرانسفر کیا جائے. جب ایک شخص کے اوپر اعتراض آ جاتا ہے کہ یہ باعث ہے، تو عدالت یا کوئی بھی، یہ قانون کا تقاضا ہے کہ یا تو ججز پاکستان میں ختم ہو گیا نا، اور کے پاس ٹرانسفر کیا جائے. پھر جج ہمایوں دلاور نے یہ کیا کہ اس دن خواجہ عارف صاحب اور میں عدالت کے اندر پیش ہو گئے. 12:30 بجے کا تک ٹائم تھا، ہم 12:10 پہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی میں نے فیصلہ محفوظ کر لیا. عمران خان صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا جی کہ یہاں سے فیصلہ ہو گیا اور آپ کو سزا دے دی گئی ہے. کہتے ہیں یہاں دروازے ناک کر رہے ہیں، یہاں تو پولیس بھی پہنچ گئی ہے. تو ایک پلان تھا جو ہم کہتے ہیں فارورڈ ایز ریسیوڈ. یہ جتنے فیصلے آئے یہ لکھے لکھائے تھے. اچھا، ایک چیز یہاں پر ایڈ کروں، جس طرح سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ اوپر سے لکھے ہوئے آ جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کورٹ روم میں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پر دلائل کیوں دیتے ہیں؟ پھر وہاں پر جانے کا مقصد کیا ہے اگر فیصلے پہلے سے پری پلانڈ ہیں؟ پھر آپ لوگ نہ جائیں، لیکن آپ لوگ تو جاتے ہیں. دیکھیں بالکل جی، آپ کی بات جو ہے، ابھی ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے نا آئینی عدالت کا. لیکن اگر مقدمہ اب ہم گئے سپریم کورٹ کے اندر خان صاحب کی بیل کی، وہ کہتے ہیں آئینی عدالت کے اندر جائیں، تو ہماری مجبوری بن جائے گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس آئینی عدالت کو قبول کرتے ہیں، یا جو جج بیٹھا ہے، چیف جسٹس بیٹھا ہے 16ویں نمبر پر، لاہور ہائی کورٹ میں جج تھا، یہاں چیف بنا دیا گیا ہے، تو اس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ ہم پوری نظام کو، پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی لیگل فائٹ، اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ اس نظام کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جج کے پاس آئیں اور جج نے نہیں سنا، جج نے یہ کر دیا، جج نے تاریخ نہیں دی، جج نے جان بوجھ کے لمبا، جج نے پراسیکیوشن کو کچھ نہیں کہا. تو ایک جدوجہد ہے نا. اب اس جدوجہد، فار ایگزامپل احتجاج ہم کرتے ہیں، عمران خان رہا نہیں ہو رہے، تو کیا ہم احتجاج کرنا چھوڑ دیں؟ ہمیں پتہ ہے کمپرومائز ہیں عدالتیں، لیکن ہم ان عدالتوں میں جاتے ہیں ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے اور ان عدالتوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے. ان پہ پریشر ڈیولپ نہیں ہو رہا، لیکن فیملی، بیوی بچے تو ان کے ہیں نا، اگلا جان تو ہے نا، تو کہیں نہ کہیں تو ان کو ندامت فیل. تو آپ لوگ کیا جوڈیشری سے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت ہو، آپ لوگ ان سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، کوئی عدالت کی تو بات میں نہیں کر رہا کہ ہر عدالت سے ہم نالاں ہیں. جہاں خان صاحب کے کیسز، جہاں اپنی مرضی کے ججز انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، پہلے جو 6 ججز تھے یہاں پر سب جنہوں نے لیٹر لکھا، اس کے بعد ان سیٹوں کے اوپر نئے جج کیوں بٹھائے گئے؟ کیا وہ نائل تھے؟ ان کی ڈگریاں جیلی تھیں؟ کیا انہوں نے امتحان نہیں دیا تھا؟ اگر وہ بیٹھے ٹھیک تھے تو وہ کیس کیوں نہیں سن سکتے؟ آپ نے اس لیے بٹھایا کہ اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جائیں، تو تنقید تو پھر ہوگی. علیمہ خان صاحبہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کو لے کر پارٹی میں اتنی تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ خان صاحب، ساری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب ان کے لیڈر ہیں، اور بہنیں شاید سیاست کے اندر مداخلت کر رہی ہیں، سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہیں، تو یہ پھر مروسی سیاست والا معاملہ نہ ہو جائے. عمران خان کی جگہ پر یہ نہ آنے کی کوشش کریں، جبکہ خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہو کہ میری بہنوں کا فیملی کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. تو ان کو ایک طرف سے یہ لگتا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ پارٹی پہ بات کرتی ہیں تو ان کو یہ بھی، پارٹی والوں کو ہوتا ہے کہ یار ہمارے خلاف وہ انہوں نے بات کی. بیسیکلی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ پریشر ڈیولپ کریں، ایم این ایز کے ادھر ہیں، سینیٹر کے ادھر ہیں، تو پھر حلقوں والے لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ سوشل میڈیا والے، تو وہ پھر کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ علیمہ خان جو ہے نا وہ کرا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نہ، میں سمجھتا ہوں کہ کمی بیشی ہے. میں نہیں کہتا کہ 100% جماعت ٹھیک طریقے سے ہماری کو پلاننگ ہوئی یا ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں نا کہ ہماری کوشش، جتنی بھی کوششیں ہوئی، علی امین آئے 2 دفعہ آئے، ساتھ ایک دفعہ بشرا بی بھی ہیں، خان کی رہائی ہو گئی نہیں ہوئی. کشمیر میں کتنے دن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نظام بیس ہو چکا ہے. ہماری جدوجہد میں فرق نہیں ہے. جنہوں نے خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ان کے اندر حیا، شرم اور غیرت ختم ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی اب کب ہوگی؟ دیکھیں، خان صاحب کی رہائی وہ عدالت سے چاہتے ہیں، وہ ڈیل سے. دیکھیں خان صاحب کو یہ 3 چیزیں کہتے ہیں نا. خان صاحب کہتے ہیں کہ نمبر 1 پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، تمام قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے خان صاحب کا. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یا مینڈیٹ تسلیم کیے جائے یا الیکشن 5-6 مہینے میں کرائیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم رہا کرتے ہیں لیکن آپ لندن چلے جائیں. یہ 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں اگلی مدت پوری ہوگی پھر ہم، اگلا دل ہوگا پھر ہم مرضی سے کریں. تو خان اس چاہتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے خوشحال ہو. تو نعیم صاحب یہ تو بتائیں کہ علیمہ خان جو ہیں انہوں نے اب تحریک کی کال دی ہے،
हमेशा देखते हैं कि मिस कॉल साबित होती हैं, तो ये कॉल क्यों नहीं लगती? लोग वहाँ पर अडयाला के बाहर भी क्यों नहीं आते? 200 से भी ज़्यादा लोग कि नहीं 4 साल से लोग आ रहे हैं, 4 साल से लोगों ने फसाइद का सामना, जब खान को निकाला गया कितने लोग लिबर्टी में इकट्ठे हो गए पूरे पाकिस्तान में, जब डी चौक की कॉलोनी में कितने लोग आए। अब अडयाला अगर आप कहते हैं कि वहाँ उस हिसाब से 10,000 तादाद नहीं आ रही, तो देखें उस तादाद को लाने के लिए तरीकाकार ये होता है जैसे हम जलसे के लिए लोगों को मोबलाइज़ करके गाड़ियाँ लेकर सारा जाते हैं। एक दफ़ा सुहेल अफरीदी आए, इन्होंने 26 नंबर चुंगी पे रोक लिया। जिस दिन इन्हें होगा कि MP सारे वो लेकर आ रहे हैं तो ये रोक देते हैं। तो जब ये रोक देते हैं तो फिर बंदे इकट्ठे कैसे हो सकें? कोई छुप छुपा के आ रहा है, कोई किसी की गाड़ी में आ रहा है, नाके लगे होते हैं। उसके बावजूद 2 साल 2.5 साल बड़े लोग आए और अलीमा खान ने खुद अप्रिशिएट किया कि बड़ा पंजाब के लोगों ने, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने साथ दिया। आपको क्या लगता है कि खान साहब का सक्सेसर कौन होगा? देखिए खान साहब का सक्सेसर तो कभी हमने सोचा ही नहीं है। हमारा लीडर खान ही है और खान बस खान ही है। पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो क्यों नहीं चलती? वजह क्या है? बिल्कुल जी, आते हैं, बताऊँगा इंशाल्लाह। सच नाइस आंसर, आई मस्ट से। और बहुत से लोग कहते हैं कि मसला सिर्फ इदारों का नहीं है, जो हुकूमत क्योंकि आपने अगले सेगमेंट का कहा ना कि अगले सेगमेंट में बताइएगा, इसलिए। चलिए फिर आप जवाब दे दो, नहीं, अभी इसी सेगमेंट में दे इसी सेगमेंट में दे दें कि जमहूरियत क्यों? कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं चलती, तसलसल क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ डिक्टेटरशिप है, कब्ज़ा है इस्टेब्लिशमेंट का। वो कब्ज़ा वापस हो तो मुल्क ठीक हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि मसला सिर्फ इदारों का नहीं है बल्कि सियासतदानों का भी है, ये खुद भी हेल्प मांगते हैं, कोई भी हो। देखें जो सियासतदान ग्रीडी हैं ना, जो लालची हैं, जिनको अपनी जायदादें बनानी है, अपने पैसे, या जिन्होंने लूट मार की हुई है, उनको तो ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद मांगते हैं कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, यानी वोट भी ना मिले और हम इक़्तिदार में आए, जैसे आपने देखा। लेकिन इमरान खान ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं है, उनको पैसा का नहीं है, इसलिए वो मदद नहीं मांग रहे। अदरवाइज़ देखें ना, नवाज शरीफ भी तो गया था ना, हालांकि उस पर कितने केसेस थे, निकल गया ना। उस वक्त जो बाजवा था वो उसके ख़िलाफ़ नहीं था, यानी आर्मी चीफ वक्त का उसके ख़िलाफ़ था, ठीक है। फैज़ हमीद उसके ख़िलाफ़ था, उसके बावजूद इजाज़त मिली ना वापस जाने की, मिल गई ना। वजह क्या थी कि वो डील करना चाहते थे, उन्होंने डील मांगी, उनको डील दे दी गई। अब इमरान खान डील नहीं मांग रहा, तो ये फ़र्क है। तो क्या आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो है पर्सनैलिटी सेंट्रिक बन चुकी है? PTI जो है, खान साहब, मैं अगर कहूँ ना कि एक दिन के अंदर खान साहब जो हैं वो मकबूल हो गए, तो आपको भी पता है कि वो जवाब होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। उनकी 27 साल की स्ट्रगल है, लोगों ने परखा है, लोगों ने देखा है, उसका नुक्ता नज़र 92 से लेकर अब तक आप देखें तो सेम है, तो वो बदला नहीं है। तो जब एक शख्स का नुक्ता नज़र आवाम के दिल में उतर जाए कि यार जितने बाकी सारे हैं वो सारे तो उन्होंने मुल्क लूटा है और ये बंदा हमारा दर्द तो कम से कम रखता है, तो लोग फिर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। तो लीडर वही होता है जिसे लोग फॉलो करते हैं। अब लीडर वो है, अब उसको कह दिया जाए कि ये इमरान खान ही है, तो भाई पूरी कौम का एतमाद है ना, सिर्फ PTI के MNAs MP। अभी तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर है ना, लेकिन फिर भी अगर कोई भी बड़ा मसला हो या कोई बजट अप्रूव करवाना हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप लोग कहते हैं कि हम खान साहब से मुलाकात कराएं, खान साहब की मर्जी के बगैर हम नहीं करेंगे। तो चेयरमैन पीटीआई भी बैरिस्टर गौहर पावर में तो है ना। लेकिन नून लीग के अंदर अगर आप देखें, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, क्या वो नवाज़ शरीफ से मशवरा नहीं करते? इसाक डार डिप्टी वज़ीर आज़म है, क्या वो मशवरा नहीं करते? तो बड़ों के साथ मशवरा किया जाता है, हमारे घर के बड़े वो हैं। नईम साहब, जब हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो आपकी पार्टी का मंशूर बड़ा क्लियर है, आपका सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न क्या है? देखिए नौजवान ही जी, और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम होगा तो नौजवानों को मौके भी मिलेंगे, तालीम भी बेहतर होगी, हेल्थ भी बेहतर होगी, और जिसके लिए खान साहब फोकस भी कर रहे थे, रोज़गार भी होगा। 55 लाख नौकरियाँ मिली हैं लोगों को इमरान खान के दौर के अंदर। ये आप देखें, आपको सर्वे बताएंगे, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में नौकरियाँ हुई हैं, यानी उन्होंने कंस्ट्रक्शंस के अंदर हो गया, इसके अलावा मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो गया, इंडस्ट्रियाँ आगे बढ़ी और पाकिस्तान में IT जो है उसमें बेहतरी आई, तो उस ज़रिए से नौजवानों के अंदर नौकरियाँ पैदा हुई, रोज़गार। आज देखें 2-2.5 सालों के अंदर 17 लाख से ज़्यादा लोग बाहर जा चुके हैं। अभी तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, कोई जा सकता है, बेचारे लोग लाइनों में बैठे हुए हैं, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही, तो लोग दौड़ में हैं कि ये मुल्क छोड़ कर जाएँ। कोई मुल्क छोड़ कर जाता है अगर मुल्क आपका, उसके अंदर आपको रोज़गार हो? बड़ी मुश्किल होता है कि आप अपनी मिट्टी को छोड़ें। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इसी वजह से कि यहाँ जो लूट मार जारी है, सिर्फ अपने अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और नौजवानों का, आने वाली नस्लों का नहीं सोचा जा रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो तेज़ी से आ रही है, आपको क्या लगता है पीटीआई इसके लिए रेडी है? जी PTI तो हर तरह से रेडी है, लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी कि फ़लाना बंदा हम पे तनकीद क्यों कर रहा है या किसी इदारे के सरबराह पर क्यों कर रहा है। तो बात यह है कि अगर आप गलत काम करेंगे, अब कोई भी इदारे का सरबराह अगर अपना ओहदा छोड़ कर
اپنا منصب چھوڑ کر کسی اور معاملے میں جائے گا یا چادر چار دیواری کا یا مینڈیٹ لوٹے گا یا کچھ بھی کسی سیاسی سرگرمی میں انوالو ہوگا تو پھر تنقید کا بھی جو ہے نا وہ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھے. ڈیجیٹل پالیٹکس اور سوشل میڈیا نے پاکستان کی سیاست کو کیسے تبدیل کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز ہے. لوگوں کے پاس پہلے ریڈیو کے ذریعے پہنچتے تھے. اب یہ ہے کہ اس کے ذریعے بہت زیادہ جلدی خبر پہنچ بھی جاتی ہے اور یہ بڑی سپورٹ ہے لوگوں کو شعور دینے میں, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں. اگر یہ نہ ہوتا نا تو جس طرح کنٹرول کیا گیا ہے الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں, جو جہاں جو ظلم ہو رہا ہوتا, ان کو بالکل پرواہ ہی نہ ہوتی, یہ ملک مزید پیچھے چلا جاتا. تو فالس نیوز بھی تو پھیلائی جاتی ہے نا, فیک جرنلزم بھی تو ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ. دیکھیں, فیک جرنلزم کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ فیک جرنلزم ہے تو اصل جو ظلم ہے وہ دب جائے. اب یہ تو معاشرے کے اندر ہوتا ہے, دنیا میں آپ چلے جائیں, دنیا میں ملکوں کے اندر اب ٹرمپ لگا ہوتا ہے اپنے الیکٹرانک میڈیا, آپ نے غلط میری بات کوٹ کر دی, میں نے ایسا نہیں بولا, تو کیا مطلب وہاں آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگ گئی ہے؟ آرٹیکل 19 آپ کو حق دیتا ہے آئین کا, پاکستان کا. تو جب اظہار رائے کا حق دیتا ہے تو یہ اس میں آتا ہے, تو آپ کیسے پیمرا کو کہہ سکتے ہیں کہ فلانے بندے کی تصویر نہ چلاؤ, تقریر نہ چلاؤ؟ ہاں, نہیں کہنا چاہیے. اچھا, آپ ایک وکیل ہیں, اگر پاکستان کے جوڈیشل نظام میں کوئی تبدیلی کرنی ہو, ایک تبدیلی کرنی ہو, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, جوڈیشل نظام کے اندر تبدیلی کرنی ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. جب فری اینڈ فیئر الیکشن آئے گا, عوامی حکومت آئے گی, تو اس کو ڈر نہیں ہوگا, وہ اکاؤنٹیبل ہوگا, کیونکہ اگلی دفعہ اس کو عوام مسترد کر دے گی, وہ جیل میں جائے گا, اس کو سزا ملے گی. جب عوامی حکومت ہوتی ہے تو پھر وہ اسٹرکچر جو ہے آپ کا بہتر ہو جاتا ہے. جوڈیشل ریفارمز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے, پھر اوپر سے لے کر نیچے تک ججز جتنے بھی ہیں ان میں ٹرانسپریسی آئے, وہاں ایک پورا میکنزم ہو, عدلیہ کو آزاد کیا جائے. اب تو حکومتی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد کے اندر وہاں بیٹھے, وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ جج رہے گا یا یہ نہیں رہے گا, یا کسی سے درخواست دلوا کر جوڈیشل کمیشن میں اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں, اٹھا کے اسے باہر بھیجیں. طارق جہانگیری والا معاملہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں 3 آئینی ریفارمز کون کون سے ہونے چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر 3 آئینی ریفارمز, ایک تو الیکٹورل پروسیس جس میں چیف الیکشن کمشنر ہو یا جو الیکشن کرانے کا طریقہ کار ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی, 2 ہو گئیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے اس کو قائم, پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, نہ کہ کسی ادارے کی بالادستی ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پی ٹی آئی میں دھڑے بازی ہے یہ ختم ہو سکے گی کیا کبھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دھڑے بازی اگر دیکھا جائے تو ایک حسن ہے. اب اختلاف کا, لوگوں کا اختلاف ہے نا, کسی نقطہ نظر پہ اختلاف ہے. تو باقی خان صاحب باہر بھی تھے تو اختلاف تو لوگوں کا تھا, اب تھوڑا زیادہ ہو گیا کیونکہ گھر کا سربراہ نہ ہو تو پھر معاملات ہوتے ہیں, لیکن جس وقت وہ آئیں گے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو خان صاحب کو آپ نے جیل میں کیسا پایا نیم صاحب؟ خان صاحب کو جیل کے اندر میں نے دلیر انسان پایا, باہر بھی اور جیل میں. ادروائز دیکھیں, جس وقت کوئی دباؤ ہوتا ہے نا, پریشر یا پولیس یا کوئی ڈنڈا, یا جیسے 9 مئی ہوا, لوگ ایسے موقعوں پر ڈر جاتے ہیں. ہمارے ایک ہائی کورٹ کے اندر بلڈنگ کے اندر وہاں کمرے کے اندر ایک لڑکا تھا جو بایو میٹرک کے لیے اندر آفس کا ان کا بندہ تھا, وہ ویسے فوٹو بنوانے کے لیے کیمرہ اس نے دیا ہوا تھا. جب پولیس والے آئے, رینجر والے آئے, تو کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے نا بڑا چھوٹا ہے, تو میرے دل میں بڑی گھبراہٹ ہے, تو ان کو ذرا بتائیں کہ میرے دل کے ایشو ہے, مجھے جانے دیں. میں کہ پتر ہونا اپنے ایسے نہ لے کے جانا ہے, اتوں جانا کا طریقہ کار کوئی نہیں ہے. تو لوگ دل چھوڑ جاتے ہیں, خان دل نہیں چھوڑتا. نیم صاحب ایک چیز بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کا جو مومنٹ تھا نا, جو آپ کا خان صاحب کے ساتھ مومنٹ تھا, وہ بڑا ہارٹ ٹچنگ مومنٹ تھا, کہ بڑے بڑے لمحات آپ نے خان صاحب کے ساتھ گزارے, لیکن وہ ایک مومنٹ ہے وہ آپ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے, کوئی بہت دل کو چھو گیا ہو, دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو؟ خان صاحب کے ساتھ تو ہر وقت ہی بندہ اسی ماحول میں رہتا ہے کہ یادگار ہی ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے جب تعریف کرے آپ کا لیڈر, فار ایگزامپل مجھے کہیں جی کہ نہیں تم بڑا اچھا بول رہے ہو, تو میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے, ہاں نہیں یہ تم کر سکتے ہو, تو اس سے بڑھ کے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ خان صاحب مجھے کہتے رہیں, تو وہ چیزیں سب سے زیادہ نایاب ہیں. آپ کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا, کہ آپ کو جب لگا کہ واقعی اب میری جو محنتیں ہیں نا وہ پھلاور ثابت ہو رہی ہیں, لوگ آپ کو جان رہے ہیں, آپ کا کام بول رہا ہے؟ جب میں جاتا ہوں مارکیٹ میں, بازار میں, خیبر پختونخوا ہو یا کراچی جاؤں, تو لوگ ایئرپورٹ پہ پہچان لیں, یا شاپ میں جاؤں تو وہاں پہچان لیں. ابھی میں ہاسپٹل گیا تو وہاں لوگوں نے پہچان لیا. تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ میں ٹھیک جگہ پر, جب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم سراہتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں آپ زبردست کام کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی اتنے میسیج بھجواتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انسان کو عزت مل جائے نا,
تو یہی سب سے بڑی بات ہے. تو بہت زیادہ عزت خان صاحب کے ساتھ دینے کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ مشکل وقت میں کھڑے ہوئے ہیں نا. لوگ نا بڑا سوال کرتے ہیں خان صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے اسپیشلی خان صاحب کی داڑھی کو لے کر. دیکھیں داڑھی کو لے کر خان صاحب نے داڑھی نہیں رکھی, کبھی کبھی تھوڑی بہت بڑھ گئی, مطلب جیسے 4-5 دن کی یا ہفتے کی ہے اس طرح دیکھا ہے ہم نے, لیکن وہ کلین شیو ہی کرتے ہیں. باقی ایکسرسائز جو ہے نا وہ اتنی تگڑی کرتے ہیں کہ میں بھی نہیں کر سکتا اس عمر کے اندر, یا آپ کے کوئی اور جانے والے بھی اتنا نہیں کرتے ہوں گے. یعنی 2 گھنٹے ہارڈ اگر کوئی کر رہا ہے ایکسرسائز تو ایک بڑی بات ہے. اور پھر اس ایج کے اندر بوائلڈ ایگ وغیرہ وہ اس طرح کی ان کی ڈائٹ ان کو پراپر مل رہی ہے وہاں پہ. دیکھیں ڈائٹ ٹھیک مل رہی ہے, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لائٹ بند کر دی, جیسے چیزوں پہ پابندی لگا دی, نوکروں پہ پابندی لگا دی بولنے پہ, کبھی مل گئی کبھی نہ ملی ٹھیک. اور باقی جو چیز بھی وہ لیتے ہیں اپنے پیسے سے لیتے ہیں, کوئی سرکار کے خزانے سے نہیں لے رہے. آپ نے اپنی پارٹی کو بڑی قریبی سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, بہت قریب سے دیکھا ہے, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تمام لیڈران کے ساتھ, تمام کارکنان کے ساتھ, ورکرز کے ساتھ. ایک میسج جو آپ اپنی پارٹی کو دینا چاہیں گے. میں پارٹی کو یہی کہنا چاہوں گا کہ متحد ہو جائیں, اتحاد کریں آپس میں, اتحاد کر کے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے عمل بنائیں, اختلافات بھولیں, عہدوں کو بھولیں کہ میں یہ بن جاؤں, میں وزیر بن جاؤں, میں مشیر بن جاؤں, میں فلاں بن جاؤں, بلکہ فوکس ہو کر عمران خان کو کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں. تو عمران خان یہ نہیں ہے کہ نہیں رہا ہو سکتا, پہلی یکجہتی آپس میں لائیں, پھر خان صاحب سے بات کریں, پھر جس طرح سے معاملات کٹ کرنے کے لیے معذرت, یہ جو لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر سے لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر نہ آئے, ہماری گڈی چڑھی رہے. دیکھیں اگر پارٹی کے اندر کوئی چاہتا ہے کہ باہر نہ آئے اور گڈی چڑھی رہے, تو وہ اگر 10 بندے ہیں تو لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ چاہنے والے ہیں, وہ چاہتے ہیں باہر آ جائیں. تو جب چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ باہر آ جائیں تو وہ روکنے والے روک بھی لیں تو کیسے روک سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ فلانا بندہ رہنما بنا ہوا ہے, یہ سیکرٹری جنرل بنا ہوا ہے, چیئرمین بنا ہوا ہے, یا اس کے علاوہ جتنے پوزیشنز ہیں. فار ایگزامپل میں اپنی لگا لوں جی کہ میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں, ترجمان, یہ تو یہ خان نے باہر لگایا نا. اب خان اندر ہے تو ہمیں تو سختی ہیں نا, حلقوں میں جانا, وہاں جب احتجاج ہوتا ہے چھاپے پڑتے ہیں, 23 مقدمے ہیں. خان باہر ہو گئے تو ہم تو ریلیکس ہو جائیں گے, ہم بھی باہر گھومنے چلے جائیں گے, پھرنے چلے جائیں گے, ناردرن ایریا میں جائیں گے, ویڈیوز بنائیں گے. اب تو ہم جا ہی نہیں سکتے, اگر چلے بھی جائیں تو ہم تصویر نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے کہ ہم فار ایگزامپل مری آئے کھڑے ہیں, یا کہ نتھیا گلی یا کشمیر جاتے ہوئے کسی جگہ پر پوائنٹ پہ روک کے ہم کوئی ویڈیو بنائیں کہ ہم سیر کر رہے ہیں. تو ہماری لائف جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, اور مشکلات تب حل ہوں گی جب خان باہر ہوں گے. تو وہ جیل میں رہیں تو ہمیں اب لیڈر کے بغیر کون سی پارٹی ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی پارٹی ہے؟ عمران خان ہی پارٹی ہے نا, پی ٹی آئی. اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی میں کون ہے پھر؟ کسی کو نہیں لوگ مانتے. چیئرمین شپ کو لے کر بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور صاحب ہیں, ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے پارٹی کی جانب سے مور دین انف ہے, یا وہ اور ڈیزرو کرتے ہیں؟ نہیں, بڑی سپورٹ مل رہی ہے, اور کتنا اور ڈیزرو کرتے ہیں. جس وقت تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے تو کچھ تو کوئی بھی کسی سے نہیں ہوگا. آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے, ریپڈ فائر. فٹافٹ سوال کروں گی, فٹافٹ جو آپ کے ذہن میں آئے گا آپ نے اس کا جواب دے دیں, ٹھیک ہے؟ آر یو ریڈی فار اٹ؟ اوکے. ایک لفظ میں نعیم حیدر پنجوتا. ہارڈ ورکر. بالکل. وکیل, ترجمان یا شہری, سب سے اپنا کون سا لگا؟ ترجمان خان صاحب کا. رول آف لا, حقیقت یا افواہ؟ رول آف لا جو ہے, ہم تو حقیقت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت ملک میں افواہیں چل رہی ہے. پاکستان کی جوڈیشری, امید یا مایوسی؟ پاکستان کی جوڈیشری مایوسی ہے, لیکن امید نہیں توڑنی چاہیے. پی ٹی آئی کا مستقبل ایک لفظ میں؟ برائٹ. رائٹ. کورٹ یا اسٹریٹ, کہاں اصل جیت کی؟ اسٹریٹ. پاکستان 2040 میں کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی آئے گی. نوجوانوں کے نام ایک پیغام. ہار نہیں مانی, لگے رہنا ہے, انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی. مقصد جتنا ہی بڑا ہو, آپ نے اس مقصد کو یہ نہیں کہنا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے. دنیا کے اندر ہی لوگ آتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. تو لگے رہے, انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی, آپ کے لیڈر کپتان کی ہوگی, پاکستان کی ہوگی. گفتگو کے توسط سے آپ نوجوانوں کو, اپنے سپورٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہی دینا چاہوں گا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ چھوٹی موٹی غمیاں معاملات جو ہیں ان کو بھلائیں اور آگے بڑھیں. تو ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے سنی. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی گفتگو میں نئے شخصیت کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.